नाज़रीन, बहुत बड़े वाक़यात इस वक्त रूनुमा हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है, ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हम शायद गज़ा जंगबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसराइल जो है वो ज़िल्लत अज़ीम इस वक्त उठा रहा है और एक बहुत बड़ी शिकस्त फाश की तरफ इस वक्त तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। नाज़रीन, अमेरिका के साथ इसराइल के जो मामलात हैं वो इंतहाई ख़राबी की तरफ चले गए हैं और मामलात अब पब्लिक फाइट तक पहुँच चुके हैं। यानी नेतन्याहू और ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो पब्लिक फाइट तक का मामला चला गया है। पहले ये खबर आती थी कि पसे पर्दा ये बात की गई है, ये तलखी हुई है, ये कॉल पर तलखी हुई है, ये मीटिंग में तलखी हुई है। अब जो है वो पब्लिक फाइट तक ये मामला चला गया है कि अमेरिका की जानब से पब्लिकली नेतन्याहू के खिलाफ बयानात आ रहे हैं और यहां नेतन्याहू की जानब से ट्रंप के खिलाफ, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ जो है वो बयानात जारी किए जा रहे हैं और अब तक की नतीजा खेज डेवलपमेंट आपके सामने रख रहे हैं। यानी नतीजा खेज हम बात कर रहे हैं कि वाकयात हो रहे होते हैं, जब उसका नतीजा निकलता है तो हम उस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जो एस्टिमेट हम लगा रहे थे उस नतीजे की हम बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट सामने आ गई है। अब तक की गेम चेंजर, टर्निंग पॉइंट इस पूरी जंग के दरमियान आया है और नतीजा खेज डेवलपमेंट यह है कि हमास एग्री कर गई है अमेरिका का जो कैदी है उसको रिहा करने के हवाले से। और बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका और हमास डायरेक्टली मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बॉम्ब शेल की तरह जब इसराइल के ऊपर ये खबरें बनकर गिर रही हैं, हमास और अमेरिका जो है वो डायरेक्टली नेगोशिएशंस कर रहे हैं और गजा जंगबंदी के हवाले से इसराइल को माइनस करते हुए बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही उसमें यानी कि कामयाबी ये हुई है कि हमास एग्री कर गई है और जवाब में अमेरिका ने एग्री कर लिया है कि इजरायली जो कैदी हैं उनको साइड के ऊपर रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना बंदा लेने के ऊपर जो है वो अमेरिका एग्री हो गया है और ट्रंप की जानिब से हमास की तारीफ भी की गई है और दूसरी तरफ जो है वो नेतन्याहू की जानिब से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अमेरिकी कैदी की रिहाई को नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया है। यानी पूरी तरह से नेतन्याहू और इसराइल जो है वो एक्सपोज हो रहा है कि अमेरिका का बंदा छूट रहा है और नेतन्याहू जो है वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर ये हेडलाइंस लग रही हैं कि हमास अमेरिकी कैदी को छोड़ने के लिए राजी हो गई है और इसमें रुकावट कौन बन रहा है? नेतन्याहू, अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय इसराइल, वो अमेरिकी कैदी की रिहाई के अंदर इस वक्त रुकावट बन रहा है। ये अमेरिकी मीडिया अब हेडलाइंस लगाने के ऊपर मजबूर है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितना जिल्लत अजीम है और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसराइल जिसकी बैसाखियां ही अमेरिका है, जो खड़ा ही अमेरिका के ऊपर है, अगर इसराइल अमेरिका के साथ इन फाइट के अंदर जा रहा है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितनी बड़ी ये पसपाई है और जिल्लत है इसराइल के लिए कि अमेरिका सिर्फ अपना बंदा लेने पर राजी हो गया है। अमेरिका सिर्फ अपना बंदा छुड़वा रहा है। इसराइली कैदियों की वो बात ही नहीं कर रहा कि इसराइल जाए भाड़ में, वो सिर्फ अपनी बात कर रहा है। यमन के सीज फायर में सिर्फ उसने अपनी बात की, यानी अमेरिका फर्स्ट। हमास के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशंस किए इसराइल को माइनस करके और वहां पर भी सिर्फ अपना बंदा छुड़वाया जा रहा है। और इसके साथ आप रेजिस्टेंस की फतह का अंदाजा किस अंदाज में लगाएंगे कि रेजिस्टेंस ने यह अनाउंस किया था कि नो पावर ऑन अर्थ जो मिलिटरीली इन कैदियों को छुड़वा सके सिर्फ और सिर्फ निगोशिएशंस के जरिए। तो यहां पर भी आप देखिए कि हमास का जो सिग्नेचर है, हमास की जो रजामंदी है, हमास के साथ जो डायलॉग है, वही अल्टीमेटली कैदियों की रिहाई का सबब बन रहा है। धमाके, बम मारना, जेनोसाइड करना और सारी अपनी मिलिट्री ताकत को देखिए। इस प्लेनेट के ऊपर जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हुई है, इस प्लेनेट के ऊपर जो सबसे ताकतवर मिलिट्री है, इस प्लेनेट के ऊपर जो सबसे ताकतवर जंगी जहाज हैं, इस प्लेनेट के ऊपर जो सबसे ताकतवर टैंक्स हैं, वो सब के सब गजा में इस्तेमाल हुए हैं। उसके बावजूद वो अपने कैदी नहीं वापस ला सके। तो ये इतनी बड़ी शिकस्त है कि इसके नतीजे में, इसके रिजल्ट के तौर पर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर इस इमारत का डैमेज होना नहीं, इस इमारत का कोलैप्स होना और शिकस्त, एब्सोल्यूट डिफीट, ये इसका मुकद्दर हर सूरत में होगा। तो अब नज़ीर जो वाकयात हैं पिछले कुछ घंटों से, क्योंकि ट्रंप का जो दौरा है उससे वाकयात अब जुड़े हुए हैं, तो वाकयात जो है वो तरतीब से हो रहे हैं। यानी एक वाकया हुआ, उसके जवाब में दूसरा वाकया हुआ, फिर उसके जवाब में तीसरा वाकया हुआ। तो अब इस तरतीब से मामलात हम आपके सामने रखते हैं कि एक मामले के जवाब में दूसरा कैसे हो रहा है और कैसे अमेरिका और इसराइल, यानी देखें इसराइल शिकस्त खा चुका है, तो अब उस शिकस्त में इत्तेहादी आपस में हमेशा लड़ते होते हैं। तो वो अमेरिका और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। यानी इसराइल की कश्ती डूब रही है जिसमें से यूरोप उतर चुका है और अमेरिका जो है अब वो उतरने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इसराइल और अमेरिका के मामलात जो इसराइल शिकस्त की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता चला जा रहा है, तो ये ताल्लुकात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं और मामला
کیا سیز فائر کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین۔ ایک تو ابھی اسرائیل نے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یمن کے اوپر اٹیک کیا ہے، یہ رپورٹس بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یمن پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ طریقہ کار اور جو اسرائیل کا پیٹرن ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی سبکی ہوتی ہے، پسپائی ہوتی ہے، تو وہ ایک ہیبت کریٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، کبھی دمشق پر حملہ کر کے، کبھی لیبنان پر سٹرائک کر کے، کبھی پھر یمن۔ تو یمن کے اوپر جناب تینوں بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے جس میں تینوں پورٹس نشانہ بنی ہیں، راس عیسیٰ پورٹ، حدیدہ، السلیف، یہ تینوں نشانہ بنی ہیں۔ اب ناظرین دیکھیے کہ یہ صرف اور صرف اگریشن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یمن پر حملہ ویسٹ آف ٹائم ہے، یمن پر اٹیک کر کے، بمباری کر کے، اگریشن کر کے یمن کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ جہاں پر امریکہ شکست کھا چکا ہو وہاں پر اسرائیل جا کر کیا بگاڑ لے گا یمن کا؟ تو یہ صرف اور صرف ایک اگریشن اور ایک ہیبت اور اپنی ناکامیوں کو کور اپ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ایک فیلڈ اٹیمپٹ ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر امریکہ ٹرمپ سیز فائر اناؤنس کر چکا ہے یمن کے ساتھ، وہاں پر جا کر اٹیک کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتنیاہو ٹرمپ کے آنے سے پہلے جنگ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی ٹرمپ کی اس وقت اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس نے چونکہ مڈل ایسٹ سے آ کر انویسٹمنٹس لینا ہے، تو وہ معاملات کو یہاں پر ٹھنڈا کرے، ڈی ایسکلیٹ کرے، ٹھیک ہے نا، اور غزہ کے سیز فائر کے اٹیمپٹس ہوں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں پر نتنیاہو جو ہے وہ ٹرمپ کے اس پلان کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے جنگ کو ہوا دے کر۔ تو ساری بات ہے ٹرمپ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگے گی، اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو پھر ٹرمپ کو ساری بات اس پر غصہ آتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ شکست کھا چکے ہیں اور دوسری طرف یہ مالکوں کو پڑ گئے ہیں، تو وہ ڈاگ جو مالکوں کو پڑ جاتا ہے پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ اسرائیل کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اب ناظرین ایک تو یہ ہے کہ یمن اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر بڑا اٹیک کر سکتا ہے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق، اور ہم یہ جانتے ہیں، مطلب یمن نے ثابت کر دیا، کوئی دوسری بات نہیں ہے، اگلے کچھ گھنٹوں میں بڑا اٹیک ہو سکتا ہے۔ بین گورین ایئرپورٹ کو زیادہ چانسز ہیں کہ ہٹ کیا جائے گا، اور اگر یمنی میزائل بین گورین ایئرپورٹ کے اندر پینیٹریٹ کر گئے، ایک دفعہ انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے، جو اس اب میں تو کہوں گا سینچری کا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ اسرائیل کے سب سے سیکیور ترین ایئرپورٹ کے اندر جو ہے وہ ریزسٹنس کے میزائل پینیٹریٹ کیے ہیں۔ یہ فلسطین اسرائیل تنازع میں اس سینچری کا میں تو اس کو سب سے بڑا واقعہ قرار دوں گا کہ بیلنس آف پاور اس حد تک بگڑ چکا ہے، اور اسرائیل کا آئرن ڈوم یعنی آئرن شیلڈ ڈیفنس وہ کس طرح سے اس کو چیر کے رکھ دیا ہے یمن نے۔ تو بین گورین ایئرپورٹ ہٹ ہو سکتا ہے، تو اگر میزائل چیرتے ہوئے آگے ہٹ کر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس کی بھی پوری پاسبلٹی بتائی جا رہی ہے کہ جب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایلون مسک اور مارک زکربرگ اور سب کے ساتھ جناب مڈل ایسٹ میں لینڈ کر رہے ہوں گے، دنیا کا تمام میڈیا جو ہے وہ اس کی نظریں مڈل ایسٹ پر لگی ہوں گی، دنیا کے تمام گورنمنٹس کی نظریں مڈل ایسٹ پر لگی ہوں گی کہ یہاں پر کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں، اور بیجنگ بھی دیکھ رہا ہے، رشیا بھی دیکھ رہا ہے، یورپ بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب پوری دنیا کا جو سینٹر سٹیج ہوگا وہ مڈل ایسٹ بنا ہوگا اس دورے کے درمیان۔ تو اس میں پوری پاسبلٹی یہ ہے کہ یمن جو ہے وہ تل اویو ہٹ کر سکتا ہے، اسرائیل کے اوپر میزائلوں کی بارش کر سکتا ہے، یعنی 21 توپوں کی سلامی جو ہے وہ ٹرمپ کو دی جائے گی نا جہاں پر وہ لینڈ کریں گے، تو ایک سلامی جو ہے وہ یمن بھی دے گا اور وہ تل اویو کو ہٹ کر کے باقی ایریاز کو ہٹ کر کے دے گا۔ تو آپ ذرا اس میں دیکھیں گے ماحول کیا بن رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ایئر لائنز کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اسرائیل سے پوچھ رہی ہیں کہ ایرر کیا آ رہا ہے، اسرائیل اور پھر امریکہ کا ایئر ڈیفنس بھی یہاں پر ہے، وہ یمنی میزائل روکنے میں ناکام کیوں ہے؟ ایرر کس طرح سے آ رہا ہے، یمنی میزائل انٹرسپٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر لمبے عرصے کے لیے اپنی فلائٹس کینسل کرنے جا رہے ہیں اگر آپ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ابھی وہ 2 ہفتوں کے لیے، 3 ہفتوں کے لیے، 1 منتھ کے لیے کینسل کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی جو ایئر لائنز ہیں وہ جواب مانگ رہی ہیں اسرائیل سے کہ ہمیں بتائیں کہ بھائی آپ فیل کیوں ہیں، اگر آپ سے یہ نہیں سنبھالے جا رہے یمنی میزائل تو پھر ہم لمبے عرصے کے لیے یہاں پر فلائٹ جو ہے وہ کینسل کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو یمن کے اوپر حملہ ہے یہ اسرائیل کی ایک پھڑپھڑانا بدمست ہاتھی کی طرح بس ادھر ادھر بم مارنا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ظالم اور ہارا ہوا اسرائیل ہے اور اس کا یہ اگریشن، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ واقعات کس طرح سے ہو رہے ہیں اور کیسے وہ بام شل بن کر گر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، اس لیے وہ غزہ پر ایکسپینشن کی بھی دھمکی دے رہا ہے، ایران پر حملے کی بھی دھمکی آ رہی ہے، یمن پر ابھی اس نے اٹیک کیا ہے۔ تو یعنی 2 چیزیں پیرالل چل رہی ہیں، ایک طرف سیز فائر ایفرٹس ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کا معاملے کو بگاڑنے کی کوششیں ہیں۔ اب ناظرین حماس نے سرپرائزنگلی یہ اناؤنس کیا کچھ ہی دیر پہلے، کچھ گھنٹے پہلے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے، حماس ایک دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے امریکہ نے، اور پچھلے 1.5 سال سے جو بیانیہ حماس کے خلاف بنایا گیا وہ ہمارے سامنے ہے۔
ہر دنیا کا مدعا جو ہے وہ حماس کے اوپر ڈالا گیا. سیز فائر نہیں ہو رہا، اس کی وجہ بھی حماس ہے. ہسپتالوں کے اوپر بم گر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی حماس ہے. یعنی ہر مسئلے کی جڑ جو ہے حماس، اور حماس دہشت گرد ہے، فلاں فلاں، اور سارا کچھ ہوا. اب اسی حماس کے ساتھ امریکہ ڈائریکٹ ٹاکس جا کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈم بوہالر نے آ کر ڈائریکٹ ٹاکس کی تھی، اور 1997 کے بعد یہ پہلی بار ہوا کہ کچھ ہی مہینے پہلے امریکہ نے ڈائریکٹ ٹاکس کی. تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کتنا غصے میں آیا، اسرائیل کیسے جو ہے نا حواس باختہ ہوا، اور اس نے ان مذاکرات کو ناکام بنوایا. ایڈم بوہالر کو فارغ کروا دیا اس کی پوزیشن سے، جو ابھی اب دوبارہ زیادہ پاور کے ساتھ اپنی پوزیشن پر آ چکے ہیں. اور ایڈم بوہالر نے کہا تھا کہ اسرائیل اسرائیل ہے، امریکہ امریکہ ہے، ہم اسرائیل کے مفادات کے نہیں، اپنے مفادات کی بات کریں گے. تو ان کو فارغ کروا دیا تھا، وہ واپس آ چکے ہیں. تو ان مذاکرات کو ناکام کروانے کے لیے جو ہے وہ اسرائیلی لابی کس طرح سے حرکت میں آئی کہ غزہ میں ایک تو انہوں نے، اسرائیل نے خود اٹیک کر دیا، ٹھیک ہے نا. غزہ کے اندر اس وقت آپ دیکھیے جب حماس کے ساتھ ٹاکس ہو رہی تھی تو غزہ پر بمباری نہیں ہو رہی تھی. اس کے فوری بعد انہوں نے غزہ کے پر بمباری شروع کر دی، ساتھ پھر یمن کے پر جب وہ حملہ کروا دیا. یعنی ان تمام صورتحال کو ریورس کر دیا جو ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہو رہے تھے. لیکن چونکہ نہ کوئی غزہ میں کامیابی ہوئی، نہ کچھ یمن کے اندر کامیابی ہوئی، تو ٹرمپ نے چیزوں کو دوبارہ اسی انداز میں دیکھنا شروع کر دیا کہ یعنی اب وہ یمن کے ساتھ سیز فائر کے اندر چلا گیا، اور اب حماس کے ساتھ اس نے دوبارہ سے ڈائریکٹ نیگوسیشن جو ہے وہ شروع کروا دیے ہیں. اور یہ بڑا سرپرائزنگ اناؤنسمنٹ آئی حماس کی جانب سے. میڈیا پر کچھ نہیں چلا. جو لاسٹ نیگوسیشنز ہو رہے تھے اس میں میڈیا پر خبر لیک ہوئی کہ اچھا حماس اور امریکہ کے ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں. یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اچانک حماس نے سٹیٹمنٹ جاری کی اور اسرائیلی جو ہے نا مطلب ان کی نیندیں حرام ہو گئی، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اچھا یہ ہو رہا ہے. مطلب حماس اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کر رہے ہیں، اور پچھلے کچھ دنوں سے ہماری یہ ٹاکس چل رہی ہیں. اچھا یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی، اس کے کچھ ہی دیر بعد میڈیا پر یہ خبر چلنا شروع ہو گئی کہ حماس جو ہے وہ امریکن قیدی کو رہا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میڈیا پر یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی. اس کے کچھ ہی دیر بعد حماس نے آفیشلی اب اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ امریکن قیدی کو رہا کرنے جا رہے ہیں ایز پارٹ آف دا ڈیل. اور ڈیل کیا ہے؟ مکمل جنگ بندی. وہ پہلے امریکن قیدی کو رہا کرنے جا رہے ہیں ایز اے گڈ جیسچر، اور یہ اب معاملہ مکمل جنگ بندی کی طرف جائے گا. میں کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حماس negotiations with the American administration have been ongoing for days, discussing the entry of aid and stopping the war. Advanced direct negotiations between the movement and the US administration regarding a ceasefire in Gaza. کس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ صرف ایک قیدی کو چھڑوانے کی بات چیت نہیں ہے، غزہ کے اندر سیز فائر کی، اور اس کے مختلف سٹیپس ہیں. یعنی جس میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ امریکی قیدی کو حماس رہا کر رہی ہے، اور الٹیمیٹ کہاں پر جانا ہے؟ غزہ کے اندر سیز فائر کی طرف. حماس ٹو فری ایڈن الیگزینڈر ایز پارٹ آف دا غزہ ڈیل. الحیا جو حماس کے سینئر ترین جو عہدیدار ہیں ان کی اناؤنسمنٹ جو سامنے آئی ہے کہ حماس جو ہے وہ رہا کرنے جا رہی ہے. اچھا اب یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی بوم باقاعدہ آ کر سر میں پھوٹا ہے اسرائیلیوں کے، ان کے پاؤں تلے سے جو ہے وہ زمین نکل گئی اور سکتہ اس وقت ان کے اوپر طاری ہو چکا ہے. اچھا حماس نے یہ اناؤنسمنٹ جاری کی، اس کے کچھ ہی دیر بعد ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آ گئی. اچھا ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ایک ایک جو واقعہ ہے وہ پش کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل کیسے ذلت عظیم کی طرف مزید بڑھ رہا ہے، ایبسولوٹ ڈیفیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، ٹرمپ نے حماس کے اس اقدام کو ویلکم کر دیا ہے اور لمبا چوڑا ٹویٹ کیا، حماس کی تعریف کی، اور اسے ایک بہت بڑا سٹیپ بتایا ٹورڈز اینڈنگ. اور ٹرمپ نے لکھا بروٹل وار، اینڈنگ دس بروٹل وار. یہ ٹرمپ نے الفاظ استعمال کیے، اور ساتھ جو الفاظ بہت زیادہ چبھے ہیں اسرائیل کو اور دنیا کے میڈیا میں کوٹ ہو رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ حماس کا یہ اقدام از ان گڈ فیتھ، یعنی یہ کوئی ٹیکٹیکل نہیں ہے، یہ کوئی چلاکی نہیں ہے. حماس کا اقدام ان گڈ فیتھ. یعنی اب آپ ذرا بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھیے، اس جینوسائیڈ کو مد نظر رکھیے، بلنکن کے الفاظ کو مد نظر رکھیے، بائیڈن کے الفاظ کو، اور اسرائیل کے سارے پروپیگنڈے کو، ویسٹرن میڈیا کے پروپیگنڈے کو، اور اس کے بعد جو ٹرمپ انتظامیہ کا سارا تھا کہ اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے بھی آ کر یہی بات کی اور کہا کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے یو این ورکرز کے اوپر اٹیک ہوا، اور وائٹ ہاؤس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسرائیل سے پوچھا ہے کہ یو این ورکرز کے اوپر انہوں نے وہاں پر اٹیک کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ ایڈ ورکرز کے اوپر بھی اٹیک ہوا. تو وائٹ ہاؤس کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ جو کچھ بھی غزہ کے اندر ہو رہا ہے اس کی وجہ حماس ہے. یعنی اسرائیل کے خلاف انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، اسرائیل کی جینوسائیڈ کو کنڈیم نہیں کیا. تو یہ امریکہ کا رویہ تھا، اور مطلب ہر چیز حماس، دنیا کی ایول ترین جو چیز ہے وہ حماس ہے. یہ دہشت گرد ہیں، یہ سب سے برے ہیں،
ان سے تو کوئی اچھی چیز ایکسپیکٹ کی نہیں جا سکتی، ان کے ہوتے ہوئے تو امن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ حماس از ڈوئنگ ان گڈ فیتھ۔ بھائی دہشت گردوں کا گڈ فیتھ کون سا ہوتا ہے؟ اب بھائی دہشت گردوں کا گڈ فیتھ کون سا ہوتا ہے؟ تو حماس کی تعریف کی اور کہا کہ وہ جو ہے وہ گڈ فیتھ کے اندر کر رہے ہیں۔ اور اب اس میں امپورٹنٹ چیز مزید کیا نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایڈم بوہالر اور حماس کے نیگوسیشنز ہو رہے تھے، اب دیکھیں اس میں جو ڈائریکٹ نیگوسیشنز ہوتے ہیں نا، اس کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، یعنی یہاں پر حماس کا لیڈر آ کر بیٹھا ہوا ہے جس کو CIA ٹریک کر رہی ہے اسیسینیٹ کرنے کے لیے، اور سامنے امریکن عہدیدار بیٹھا ہے، یہاں پر حماس کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے، درمیان میں کوئی قطر مصر کوئی بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بندہ آ کر بیٹھا ہوا ہے جس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ نیگوسیشن جو ہوتے ہیں، انڈائریکٹ تو پہلے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ نیگوسیشن یعنی آپ نے اسرائیل کو مائنس کر دیا، آپ نے اسرائیل کو کھڈے میں ڈال دیا، اسرائیل کو آپ نے بس کارنر کر دیا کہ اب ہم ہی معاملے کو سنبھالیں گے، مطلب اسرائیل کوئی ریلائبل نہیں ہے ہمارے لیے، اب ہم ڈائریکٹ بات کریں گے اور چیزوں کو اپنے انداز میں ٹوٹلی اپنے کنٹرول میں لے کر چلیں گے۔ تو جب ایڈم بوہالر اور حماس کی ٹاکس ہو رہی تھی تو حماس اس وقت بھی ایگری کر گئی تھی امریکی قیدی کو رہا کرنے کے حوالے سے، لیکن اس کے فوری بعد حملہ کیا گیا غزہ کے اوپر، اس کے فوری بعد یمن کے اوپر اٹیک کروایا گیا، ایڈم بوہالر کو فارغ کروایا گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ چیز ہو چکی تھی، لیکن امریکہ اتنا پریشر میں تھا، اسرائیلی لابی نے وہاں پر جو بھی کام کیا کہ امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر حماس جو ہے وہ سارے اسرائیلی قیدی نہیں چھوڑتی تو پھر ہم بھی اپنا بندہ واپس نہیں لیں گے، لیکن آج وہی امریکہ اپنا بندہ لینے پر ایگری ہو گیا ہے، مطلب ٹرمپ نے ویلکم کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر حماس صرف ہمارا بندہ چھوڑ رہی ہے تو ہم اپنا بندہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ مکمل جنگ بندی کی طرف بھی جائے گا۔ یعنی وہ چیز جو 2 مہینے پہلے ہونے جا رہی تھی اور اسرائیل نے رکوا دی تھی، اب الٹیمیٹلی وہی دوبارہ ہونے جا رہی ہے۔ تو درمیان میں یہ جو سارا دوبارہ نیا فیز شروع ہوا غزہ پر بمباری کا، اور یہ والی اب چیزیں ہونا کہ دوبارہ سے حماس سے نیگوسیشنز، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان 2 مہینوں میں اسرائیل نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اگر چیزیں اسرائیل کی ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی، اسرائیل کے کنٹرول میں ہوتی، تو امریکہ دوبارہ سے آ کر وہی چیز نہ کرتا جو 2 مہینے پہلے وہ جو ہے اس کو رد کر چکا تھا، ریجیکٹ کر چکا تھا۔ اچھا، اب صرف امریکی قیدی کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے حماس جو ہے وہ یہ بات اسٹیبلش ہوئی مغربی میڈیا میں، مغربی گورنمنٹس میں، اب وہاں پر یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ حماس، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے قیدی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ بھئی یہ تو حماس چیخ چیخ کر بتا رہی ہے نا 19 مہینوں سے، لیکن امریکہ کہہ رہا ہے نہیں، یورپین میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، حماس تو غلط بیانی کر رہی ہے۔ آج وہی امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ حماس تو گڈ فیتھ کے اندر ہے، اور یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ اس کا مطلب حماس کے ساتھ مذاکرات کروا کے اپنے بندے واپس لائے جا سکتے ہیں، اور مسئلہ حماس نہیں ہے بلکہ اسرائیل ہے۔ بھائی امریکہ بیٹھ گیا حماس سے، بات آگے بڑھ گئی، تو اس کا مطلب رکاوٹ کون تھا؟ رکاوٹ اسرائیل تھا، مسئلہ حماس نہیں، مسئلہ اسرائیل ہے۔ اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ دیکھیے اسرائیلی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیجیسلی وہ بتاتے ہیں نا کہ چوزن پیپل اور وہ سارا، تو اس کا دوسرا بڑا امپورٹنٹ اینگل نوٹ کریے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے بندے امپورٹنٹ ہیں، یہ ریلیجیس فریضے والے اور چوزن پیپل یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اسرائیلی ہیں ان کو امریکہ میں بہت مراحت ملتی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اسکالرشپس اور ہیلتھ، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں جو خود امریکنز کو نہیں ملتی وہ اسرائیلیوں کو ملتی ہیں۔ تو اور پھر اب جو یونیورسٹیز میں ہو رہا تھا وہ بھی تو اسرائیلیوں کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا تھا، اب انہی اسرائیلیوں کو وہ قید میں چھوڑ رہے ہیں اور اپنا بندہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک ہوتی ہے نا اسپیشل سٹیٹس، وہ یہاں پر مزید چیلنج ہوا ہے، اور مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا اور مذاکرات کو آگے بڑھانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ حماس کو شکست نہیں دی جا سکتی، یعنی ملیٹریلی حماس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ملیٹریلی اپنے قیدی واپس نہیں لائے جا سکتے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ڈیلٹا فورس امریکہ کی یہاں غزہ میں آئی تھی، اس نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مل کر آپریشن میں حصہ لیا تھا، اگریشن جو کیا تھا، جو بائیڈن ایک پورٹ بنایا تھا عارضی سا، اس کے ذریعے یہاں پر CIA مکمل انوالو رہی ہے غزہ کے اندر، یہ سارا برطانیہ کی انٹیلیجنس اور یہ ساری جرمنی کی یہ ساری انوالو رہی ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ملیٹریلی جو ہے وہ حماس کو نہ شکست دی جا سکتی ہے نہ اپنے قیدی واپس لائے جا سکتے ہیں، تو آج وہ مذاکرات کے ذریعے لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، یعنی یہ چیز ہوئی، یعنی یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں، ہم اس کے اوپر گھنٹوں مزید بات کر سکتے ہیں، اس کی اتنی بڑی ڈائمنشن ہے۔ یعنی جنگ کا مقصد حماس کو ختم کرنا تھا، الٹیمیٹلی حماس کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنا نہیں تھا، اور مذاکرات کے ذریعے اپنے قیدی واپس لانا نہیں تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل فیل ہو چکا ہے قیدی واپس لانے میں، مسئلے کو حل کرنے میں، یعنی ان کے مطابق حل کرنے میں، یعنی غزہ پر قبضہ کرنے میں،
ان کے مطابق مسئلے کا حل یہ کہ غزہ پر قبضہ ہو جائے، تو فیل ہو چکا ہے اسرائیل اور ان کو کارنر کر دیا گیا ہے. بھئی اسرائیل مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرتا ہے، امریکہ نے جو بھی کرنا ہے اسرائیل سے پوچھ کر کرنا ہے، لیکن نہیں پوچھا جا رہا ہے، کارنر کیا جا رہا ہے. اور ابھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی آرمی کو انفارم کیا گیا ہے کہ رات 12 بجے حماس امریکی قیدی کو چھوڑے گی تو ان گھنٹوں کے اندر غزہ کے اوپر کوئی بمباری نہیں ہوگی. یہ نتنیاہو نے آرڈر نہیں کیا، کیونکہ نتنیاہو نے تو ریجیکٹ کر دیا. آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ امریکہ سے آرڈر آیا ہے اسرائیلی آرمی کو. اب آپ تبدیلیاں دیکھیے کیا رونما ہو رہی ہیں. امریکہ سے اسرائیلی آرمی کو آرڈر آیا ہے کہ غزہ پر بمباری نہیں کرنی، رات 12 بجے حماس ہمارا بندہ چھوڑنے جا رہی ہے. اور نتنیاہو تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن اسرائیلی آرمی کو آرڈر آ گیا ہے. تو یہ کنکریٹ ایویڈنس ہے کہ معاملہ نتنیاہو کا زیلنسکی والا حشر ہونے جا رہا ہے. بلکہ زیلنسکی تو چھوڑے نہ، زیلنسکی سے بھی برا، کیونکہ زیلنسکی نے کوئی جینوسائیڈ نہیں کی، یہ تو وار کرمنل ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب اس کو بھی بالکل کھڈے لائن. اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسٹیو وٹکاف نے پبلکلی کرٹیسائز کیا نتنیاہو کو اور اسرائیل کو. اور اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ جنگ بندی نہیں چاہتا. یعنی اگر آپ یوکرین سے کمپیریزن کریں تو وہی پہلے امریکہ کا بیانیہ کیا تھا کہ رشیا سارا یہ ہے، رشیا سارا وہ ہے. الٹیمیٹلی ٹرمپ نے کیا کہا، قصوروار یوکرین ہے، جنگ بندی یوکرین نہیں چاہتا. یہ ہوا نا. تو یہاں پر اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ یہ اسرائیل ہے جو جنگ بندی نہیں چاہتا. اب آپ دیکھیے ہر مذاکرات کی ناکامی کے اوپر بلنکن کیا کہتا تھا، حماس. ٹرمپ انتظامیہ آ کر کیا کہتی رہی، حماس قصوروار ہے. مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے، حماس قصوروار ہے. آج اسٹیو وٹکاف کہہ رہا ہے کہ اگر جنگ بندی نہیں ہو رہی تو اسرائیل قصوروار ہے. یہ کچھ ہی دیر پہلے اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ دو اور سٹیٹمنٹس دیکھیے. اسرائیل کنسرنڈ دیٹ یو ایس may strike deal with حماس for only 1 or 2 hostages. یہ یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے. یو ایس غازہ سیز فائر نیگوسیشنز انٹینسیفائی امڈ ٹرمپ نتنیاہو سپلٹ. یعنی ادھر مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں اور ادھر امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں مزید خراب ہو رہے ہیں. یعنی دو چیزیں پیرالل ہو رہی ہیں. غزہ کا سیز فائر آگے بڑھ رہا ہے، امریکہ حماس زیادہ نیگوسیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ادھر امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ والی جو ساری چیزیں ہیں یہ بھاری بموں کی طرح اسرائیل کے اوپر آ کر گری ہیں، نتنیاہو کے اوپر آ کر گری ہیں کہ بالکل وہ حواس باختہ ہو چکا ہے، پھڑ پھڑا رہا ہے اور اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا. اور اب ذرا اس کا اندازہ کریں اس سب کے جواب میں. یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ترتیب سے واقعات ہو رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہوا، اس کے جواب میں نتنیاہو نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ غزہ میں آپریشن ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے، اگریشن کو ایکسپینڈ کرنے جا رہا ہے. امریکی قیدی کی رہائی کو نتنیاہو نے ریجیکٹ کر دیا ہے، پبلکلی آ کر ریجیکٹ کیا ہے. یعنی سورسز سے خبر نہیں چلی، نتنیاہو نے خود آ کر ریجیکٹ کر دیا ہے. میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ بالکل ایک ہارا ہوا شخص ہے، ایک ہارا ہوا یہ ظالم یہ اسرائیل ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اب کہہ رہے ہیں غزہ میں ایکسپینڈ. او بھائی کون سی ایکسپینشن، مطلب کوئی کسر رہ گئی ہے جو مزید ایکسپینڈ کریں گے؟ صرف یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ یمن پر اٹیک بھی کر رہا ہے، وہ غزہ میں ایکسپینڈ بھی کر. آپ ذرا اس کی باتیں سنیں، بالکل جس کو کہتے ہیں نا آخری وقت آ گیا ہے، یہ وہی بات ہے. ذرا باتیں اس کی سنیں. We did not request permission to attack Houthis. کہتا ہے ہمیں ہوتیز پر حملہ کرنے کے لیے کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. And we will not request permission for our military plans in Gaza. اور غزہ پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں. اچھا اب ہوتیز پر حملہ کرنے کے لیے یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ بھائی ایران سے تو پرمیشن لینی نہیں ہوتی، سعودی عربیہ سے تو لینی نہیں ہوتی. کس سے بات، کس کو سنایا جا رہا ہے؟ امریکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ ہم ہوتیز کے اوپر حملہ کریں گے، ہمیں تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم غزہ پر یہ وہی نتنیاہو ہے جس نے کہا تھا 88 میں کہ I will set Washington on fire. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت دنیا کچھ اور تھی، اس وقت معاملہ کچھ اور تھا. آج دنیا کے حالات مختلف ہیں اور اسرائیل ایک ہاری ہوئی پوزیشن کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہی غرور، وہی تکبر کہ ہم اسرائیل اور ہم تو کہتا ہے میں پوچھنے او بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں اگر ابھی تک بھی اس کو یہ بچا ہوا ہے، عالمی عدالت کا فیصلہ موجود ہے، تو امریکہ نے اس کو بچایا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے، میں نے آپ کو بتایا وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے. جب وقت بدلتا ہے تو پھر اس طرح کے لوگوں کا عبرتناک انجام پھر آپ دیکھیں گے. اور دنیا بھول جائے گی کہ امریکہ اور اسرائیل بھی کوئی اتحادی ہوتے تھے. یہ چھوڑ دیں اس بات کو، یورپ اور اسرائیل اتحادی ہے، امریکہ اور اسرائیل اتحادی ہے. چھوڑ دیں اس بات کو. جب وقت بدلے گا، جب ضروریات بدلیں گی، جب انٹرسٹ بدلیں گے، جب اسرائیل کسی قابل نہیں رہے گا، ان کے لیے کسی فائدے کی ضرورت نہیں رہے گا. اور اردگان کے الفاظ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کی تھی کہ وقت آئے گا اور اسرائیل کو یہاں پر بلی کا بکرا بنائے گا امریکہ. ٹھیک ہے. اور ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ کا دشمن ہونا یہ بڑا خطرناک ہے، لیکن امریکہ کا دوست ہونا یہ فاٹل ہے، یہ اس سے زیادہ مہلک ہے. ٹھیک ہے نا. دشمن سے زیادہ مہلک بات ہے کہ امریکہ کا کوئی دوست ہو. تو یوکرین بھی امریکہ کا دوست ہی تھا. ٹھیک ہے نا. تو جب وقت بدلتا ہے، ضروریات بدلتی ہیں، تو پھر ریاستیں کیسے ریاستوں کو
मतलब खड्डे में डाल देती हैं, भूल जाती हैं कि अच्छा हमारा इत्तेहाद था। नेतन्याहू रिजेक्ट्स गाजा सीज फायर इन एक्सचेंज फॉर यूएस इजरायली कैप्टिव। मतलब नेतन्याहू ने ओपनली आकर, अब वो मीडिया हेडलाइंस लग रही हैं कि अमेरिकी कैदी रिहा हो रहा है और नेतन्याहू रुकावट बन रहा है। ड्यूरिंग प्रिपरेशंस फॉर एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ फाइटिंग अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इशूड बाय नेतन्याहू ऑफिस। साथ अनाउंस कर दिया है कि हम तो गजा में एग्रेशन करने जा रहे हैं, इसको जो है एक्सपैंड करने जा रहे हैं। यानी ट्रंप आ रहा है मिडिल ईस्ट में और चीजों को डीएस्केलेट कर रहा है, क्योंकि उसने यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट्स लेनी है, और नेतन्याहू उसके जवाब में अनाउंस कर रहा है एस्केलेशन, यानी बिल्कुल ट्रंप के मुखालिफ में। और फिर अभी आप देखिए गजा के ऊपर बमबारी की गई है, मतलब उन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए यमन पर अग्रेशन, और फिर गजा में डिस्प्लेस्ड लोगों का टेंट थे, स्कूल के अंदर लगे हुए थे, 16 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और जब वो सोए हुए थे, जब वो टेंटों के अंदर सोए हुए थे, उनके ऊपर बमबारी हुई है और 16 लोग शहीद हो गए हैं। और नेतन्याहू की जरा स्टेटमेंट देखिए, द इंटायर रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम जॉर्डन रिवर टू द सी इंक्लूडिंग गाजा विल बी अंडर आवर सिक्योरिटी कंट्रोल। कह रहा है ये गजा, ये जॉर्डन रिवर से सी तक, यानी ये सारा एरिया जो वो हम कंट्रोल करेंगे, कोई फलस्तीनी रियासत नहीं होगी, वेस्ट बैंक भी हमारा होगा, गजा भी हमारा होगा। और स्टीव विटकॉफ क्रिटिसिज्म ऑफ इजराइल कम एट अ क्रिटिकल मोमेंट एज इजराइल प्रिपेयर्स टू एक्सपैंड द वॉर इन गाजा। ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है, और कह रहे हैं गजा पर एग्रेशन करेंगे, यमन में हमले कर रहे हैं, हमें अमेरिका से पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब इनकी हैसियत क्या है? तो ये सारी चीजें ट्रंप को और गुस्सा दिलाएंगी। देखिए बात यह है कि ट्रंप भाई जंग को मजीद खींचकर कौन सा इजराइल फाते होने जा रहा है, बात तो ये है। तो इसलिए ये मामला ट्रंप को और गुस्सा दिलाएगी, ठीक, और ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा। और यमन का सीज फायर इस बात का सबूत है, और इजराइल इस जंग में फाते नहीं हो सका और ना फाते हो सकता है। तो वो कितनी देर इस एग्रेशन को एक्सपैंड करता है, और जितना एक्सपैंड करता चला जा रहा है। अब देखिए जंग पहले रुक जाती तो अमेरिका और इजराइल के इख्तलाफात ना होते, आज वो इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, वो मजीद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।